ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरिया करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सबा वसीम हूँ 99A यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। 9th क्लास की ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में बेटा आपके जो ऑनलाइन लेक्चर हो रहे हैं, तो आज उस सिलसिले का हमारा लेक्चर नंबर 50 है। अच्छा बेटा, इससे पहले के जो लेक्चर हैं, जब आप 48-49 अपना लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपने देखा कि हमने अपनी नज़्म शुरू की थी, बरसात की बहारें। हमने अभी उस नज़्म को मुकम्मल नहीं किया था। अब चूँकि हम जो स्मार्ट सिलेबस हमें गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, हम अपने सेकंड 50% की तरफ तो आ गए थे, लेकिन उस सेकंड 50% में हमें वो स्मार्ट सिलेबस लेके चलना है जो अब हमें गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। और उस स्मार्ट सिलेबस में आपकी वो नज़्म चूँकि शामिल नहीं है, यानी आपके जो पेपर बनेंगे, बोर्ड के जो पेपर बनेंगे, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो शामिल निसाब आपकी चीज़ें हैं, शामिल निसाब मतलब आपके सिलेबस में जो चीज़ें शामिल हैं, उसमें वो नज़्म चूँकि मौजूद नहीं थी, तो इसलिए हमने उसको वहीं पर रहने दिया जहाँ भी और जितना भी हमने उसको पढ़ा था। और आगे से हम अब वो चीज़ें शुरू रहेंगे हम सेकंड 50% में। चूँकि फ़र्स्ट 50% में तो ऑब्वियसली हम वो तमाम चीज़ें पढ़ चुके जो हमारी फ़र्स्ट टर्म में हमने चूँकि कंप्लीट की थी पहले 50%, तो उसमें वो तमाम चीज़ें शामिल थी। अब सेकंड 50% में जो हमारी चीज़ें शामिल हैं, अब हम वो पढ़ेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। तो वो नज़्म बनती तो सेकंड 50% में थी, लेकिन चूँकि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं थी तो हम उसको नहीं पढ़े। अब उस हिसाब से हमारा जो चैप्टर बनता है सेकंड 50% का, वो आराम व सुकून बनता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो अब जो हमारा अगला सबक है इम्तिहान, आज हम अपना वो सबक जो है वो पढ़ेंगे। हमेशा की तरह जैसे हम अपने सबक का इंट्रोडक्शन एक देते हैं मुसन्निफ़ के नाम के साथ, तो हमारे जो मुसन्निफ़ हैं वो कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जी। हमारे मुसन्निफ़ कौन हैं? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हमारे मुसन्निफ़ हैं। 1883 से लेकर सन 1947 तक का इनका दौर है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बेटा मुसन्निफ़ का जो तारुफ़ होता है, जैसे हम शुरू में पढ़ते हैं, जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक़ है, दूसरा उनके काम की खूबियों से मुतल्लिक़ है, और तीसरा और आखिरी उनकी चंद एक अहम तसानीफ़ का जिसमें ज़िक्र किया जाता है, जिसे कहा जाता है मुसन्निफ़ की खिदमात के सिलसिले में जो है। और एक मुसन्निफ़ की क्या खिदमात हो सकती हैं? उसकी तसानीफ़, उनकी तसानीफ़ के मुतल्लिक़ जो आखिरी हिस्सा है, चंद एक तसानीफ़ का ज़िक्र किया जाता है। और ये जो दौर बताया जाता है, ये आपसे MCQ फॉर्म में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करेंगे। अच्छा जी, हमारे सबक का उन्वान है इम्तिहान। इम्तिहान आप सब बच्चे जब पढ़ते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, और फिर ये असेस करने के लिए, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि आपने जो कुछ पढ़ा वो आपको कितना समझ में आया, आपने उससे क्या सीखा, तो इम्तिहान लिया जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो सबक है, इसका उन्वान क्या है? इम्तिहान। और 2 चीज़ें जो हम लिखते हैं वो क्या हैं? एक हम लिखते हैं सिन्फ़े अदब, ये अदब की कौन सी किस्म है, और दूसरा हम क्या लिखते हैं? इसका माखज़ लिखते हैं। और माखज़ के सिलसिले में मैंने आपको क्या बताया था कि बेटा हम उस सबक का माखज़ लिखेंगे जो बुक में मौजूद है। अगर बुक में माखज़ मौजूद नहीं है तो हम माखज़ नहीं लिखते। इस सबक का माखज़ बुक में मौजूद है तो हम इसका माखज़ ज़रूर लिखेंगे। सिन्फ़े अदब के एतबार से ये हमारा मज़ाहिया मज़मून है। जो मुसन्निफ़ हैं उन्होंने मज़ाहिया अंदाज़ में इम्तहान, ज़ाहिर बात है एक कुदरती चीज़ है कि जब इम्तहान होता है तो लोग घबराते हैं इम्तिहान के नाम से, हालांकि हमने पढ़ा है, हमने तैयारी की है, लेकिन ये बाकायदा एक ये कुदरती चीज़ है कि हम घबराते हैं इस चीज़ से जब हम इम्तहान का नाम सुनते हैं।
کیونکہ اب ظاہری بات ہے یہاں سے یہ اسیس کیا جائے گا کہ کتنا پڑھا، کتنا سمجھ میں آیا، کیا سیکھا. تو مصنف نے ایک تو اس چیز پر طنز کیا ہے کہ جو لوگ امتحان کا ایک فوبیا رکھتے ہیں اور جو ڈرتے ہیں امتحان سے، تو ایک تو اس چیز کو انہوں نے طنزاً بیان کیا، اور مزاحیہ انداز میں انہوں نے ایک طرح سے اپنی کہانی آپ کو بتا دی خود کو کہ جب انہوں نے امتحان دیا تو انہوں نے کس طرح دیا. اب یہ کوئی حقیقت پر مبنی کوئی کہانی نہیں ہے، یہ مزاحیہ انداز میں امتحان سے ڈرنا اور جو لوگوں کے دماغ میں امتحان کو لے کر ایک دو اس طرح پریشان کرنے والی باتیں ہیں، تو مصنف نے ان کو مزاحیہ انداز میں ایک مضمون کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس لیے اس کو ہم مزاحیہ مضمون کہیں گے. اور ماخذ اس کا کیا ہے، ان کی کس کتاب میں سے یہ عکس کیا گیا ہے. آپ کی کتاب میں، آپ کی سلیبس بک میں جو حصہ شامل کیا گیا ہے مضامین فرحت کے نام سے ان کی کتاب ہے، جس میں سے ایک امتحان سے متعلق ایک ٹاپک لے کر آپ کی اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کو انہوں نے اسی مناسبت سے کہ جس موضوع سے متعلق ہے امتحان کا نام دیا. تو یہ دو چیزیں جو ہیں میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ بیٹا مصنف کا نام اور سبق کا عنوان، یہ دو چیزیں ہم کہاں پر لکھتے ہیں؟ جب ہم نثر پارے کی تشریح کرتے ہیں تو نثر پارے کی تشریح میں ہم دو چیزیں لکھتے ہیں جس کو آپ حوالہ متن بولتے ہیں. اور حوالہ متن کیا ہے؟ مصنف کا نام اور سبق کا عنوان. اس کے بعد یہ جو دو چیزیں میں نے یہاں پر لکھی، جو دو ہیڈنگز بنائی، یعنی صنف ادب اور اس کا ماخذ. یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ صنف ادب اور اس کا ماخذ. یہ ادب کی کون سی قسم ہے؟ صنف میں نے بتایا تھا قسم یا ٹائپ کو کہتے ہیں. یہ ادب کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ مزاحیہ مضمون ہے. انہوں نے کس طرح سے مزاحیہ انداز میں امتحان سے گھبرانا، امتحان کا ایک فوبیا ہو جانا، امتحان سے پریشان ہونا جو اکثر لوگوں کی عادت ہے، تو اس کو انہوں نے بڑے مزاحیہ انداز میں چونکہ بیان کیا، تو اس لیے یہ مزاحیہ مضمون کہلایا. اور ماخذ کیا ہے اس کا؟ مضامین فرحت. ماخذ یہ کہاں سے عکس کیا گیا ہے؟ عکس کرنا، نکالنا یا لینا. تو ان کی کتاب مضامین فرحت میں سے یہ مضمون لیا گیا ہے، اور موضوع کی مناسبت سے اس کو عنوان دے دیا گیا امتحان. تو یہ ہمارا سبق ہے. ہم ہمیشہ جیسے پہلے مصنف کا تعارف پڑھتے ہیں. اچھا بیٹا، آپ کے اسمارٹ سلیبس کے حساب سے کچھ چیزیں جو ہیں جو بچے کہتے ہیں کہ کیا اب ہم یہ کریں گے یا یہ نہیں کریں گے، تو جو شاعر اور مصنف کا تعارف ہے، یعنی نظم یا غزل سے پہلے، اور حصہ نثر میں آپ کے چیپٹر سے پہلے مصنف کا تعارف ہے، نظم اور غزل سے پہلے شاعر کا تعارف ہے، تو احتیاطاً اس کو ہم پڑھیں گے، کیونکہ جو شامل نصاب چیزیں ہیں اور جو شامل نصاب نہیں ہیں، چونکہ دونوں میں ان کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ ہمارے سبق کا حصہ ہے، تو ہم اس کو احتیاطاً پڑھیں گے. اور سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر ہم ان 3 حصوں ہی میں سے اس کی تیاری کرتے ہیں. اچھا جی، مرزا فرحت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے. مصنف کے تعارف سے ہم شروع کر رہے ہیں. 1883 سے 1947 تک کا، 1883 سے 1947 تک کا ان کا دور ہے. مرزا فرحت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے، ہندوستان کا شہر دلی، وہاں پر پیدا ہوئے، اور سینٹ اسٹیفنس کالج سے انہوں نے بی اے کیا، اور دلی ہی کا کالج تھا سینٹ اسٹیفنس کالج، وہاں سے انہوں نے بی اے کیا. زمانہ طالب علمی میں ڈرامے اور کرکٹ کا شوق رہا. زمانہ طالب علمی جب ابھی وہ علم حاصل کر رہے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، یعنی کالج میں پڑھ رہے تھے جب، تو انہیں کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا اور ڈرامے کا شوق تھا. سن 1907 میں حیدرآباد دکن چلے گئے. حیدرآباد دکن ہندوستان ہی میں ایک ریاست جو ایک بہت بڑی وسیع ریاست تھی، علم کے میدان میں بہت آگے تھی، ترقی کے میدان میں باقاعدہ ایک مکمل وسیع ریاست کا درجہ رکھتی تھی. تو حیدرآباد دکن چلے گئے. پہلے تعلیم اور پھر عدالت کے محکموں سے وابستہ ہوئے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہم جس کو کہتے ہیں، جو تعلیم کے محکمے میں مختلف عہدوں پر کام کیا، اور اس کے بعد عدالت، یعنی عدالت کے محکموں سے وابستہ ہوئے. قانون کو لے کر، عدالت کو لے کر جو مختلف محکمے ہیں ان میں کام کرتے رہے، اور ترقی کرتے کرتے ہوم سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے. ہوم سیکرٹری جس کو ہم سیکرٹری داخلہ بھی کہتے ہیں، سیکرٹری داخلہ کہا جاتا ہے، جس کو جو جوڈیشل کے مختلف محکموں میں جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ ہوم سیکرٹری کہلاتا ہے، اور ایک بہت بڑا عہدہ ہے. اور وہیں سے وہ ریٹائر ہوئے اور پھر پینشن حاصل کی. پینشن کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کوئی بھی سرکاری ملازمت
کی مدت پوری کر لیتے ہیں، جو بھی حکومت نے ایک مدت مقرر کی ہے، جب آپ وہ پوری کر لیتے ہیں، اتنی دیر تک آپ نوکری کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کی عمر کا بقیہ حصہ جو ہے وہ آپ بہتر طریقے سے گزار سکیں، آپ کو مالی تنگی یا پریشانی نہ ہو، تو حکومت کی طرف سے ایک مخصوص رقم جو ہے وہ آپ کو ماہانہ بنیاد پر مہیا کی جاتی ہے، جو کہ پینشن کہلاتی ہے۔ وہ لوگ جو سرکاری محکموں میں ملازمت کرتے ہیں، تو وہیں سے انہوں نے پینشن حاصل کی، یعنی ریٹائرڈ ہوئے اور پھر ریٹائر ہونے تک اسی عہدے پر انہوں نے کام کیا، اور انہوں نے حیدرآباد ہی میں وفات پائی۔ مرزا فرت اللہ کا بیگ کا طرز تحریر سادہ اور پرلطف ہے۔ سادہ مطلب آسان الفاظ استعمال کرتے تھے، اور پرلطف کا مطلب ہو گیا تھوڑا مزاحیہ انداز، ہلکے پھلکے انداز میں لکھنا، بہت سنجیدہ بنا کے اپنی بات کو نہیں لکھتے۔ اب مزاح کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ جو تحریریں پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کو پڑھ کے ٹھٹھے لگا رہے ہیں یا اونچی اونچی کہکہیں لگا رہے ہیں۔ مزاح آپ کی تحریر میں چھپی ہوئی کوئی ایک خوبصورت سی بات، ایک ایسی مزاحیہ بات جسے پڑھ کے آپ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ جائے، یہ مزاح ہوتا ہے۔ اور طنز کیا ہوتا ہے؟ طنز کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، یہ کسی کی غلطی خامی بیان کرنا، بلکہ طنز مزاح ہی کی ایک قسم ہے۔ کس طرح؟ جب ہم مزاحیہ انداز میں کسی کی خامی بتا دیں، آپ نے اپنی بات بھی بتا دی اور سننے والے کو بھی برا محسوس نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ آپ نے مزاحیہ انداز میں بیان کیا، تو یہ چیز پھر طنز و مزاح کہلاتی ہے۔ جب آپ مزاحیہ انداز میں کسی سسٹم کی، کسی شخص کی، کسی محکمے کی، اپنے ارد گرد جو ماحول ہے اس میں نظر آنے والی معاشرتی برائیوں کا ہی آپ ذکر اگر کر دیتے ہیں، لیکن مزاحیہ انداز میں کریں کہ آپ نے اپنی بات بھی کہہ دی، اپنا پیغام بھی پہنچا دیا اور سننے والے کو بھی برا نہ محسوس ہوا، تو یہ چیز طنز و مزاح کہلاتی ہے۔ تو جو پرلطف انداز ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ اس میں ہلکا سا مزاح کا ایک عنصر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ وہ بڑے شگفتہ انداز میں دلی کی خاص زبان لکھتے تھے۔ دلی کی خاص زبان سے کیا مراد ہے؟ ہر شہر کی کچھ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جو اس شہر کا خاصہ ہوتی ہیں، پہچان ہوتی ہیں۔ جیسے دلی کے جو لوگ ہیں وہ اپنی عام روزمرہ بات چیت میں محاوروں کا استعمال بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ عام جیسے ہم لوگ اپنی روٹین لائف میں جو بھی بات چیت کرتے ہیں، گھروں میں، باہر، اپنے کام پر، مختلف جو بھی معمولات ہیں انسان کے، اس میں جو روٹین کی عام روزمرہ کی بات چیت ہوتی ہے، تو دلی کے لوگ اس میں محاورے بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اور جو دلی سے تعلق رکھنے والے ہمارے مصنفین ہیں، ان کی تحریروں میں بھی ہمیں ایک یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہمیں اس میں محاورے بہت زیادہ استعمال کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دلی کی جو ایک خوبصورت زبان تھی، محاوروں کا استعمال کرنا، تھوڑا مزاحیہ ایک عنصر ہونا ان کی عام گفتگو میں، تو وہی چیزیں ہمیں ان کی تحریروں میں نظر آتی ہیں۔ ان کے اسلوب میں تصنع اور بناوٹ نام کو نہیں۔ تصنع کا مطلب بناوٹ ہی ہوتا ہے جو آگے انہوں نے بتا دیا، یعنی غیر حقیقی ہونا، ہم جس کو آرٹیفیشل کہتے ہیں۔ تو تصنع کس کو کہا جاتا ہے؟ جو چیز غیر حقیقی لگے، جس کو آپ آرٹیفیشل بولتے ہیں، جس کا حقیقت سے بناوٹی ہو، جو لگے آپ کو کہ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو یہ چیز تصنع کہلاتی ہے۔ اور اسلوب کہتے ہیں لکھنے کے انداز کو۔ ان کا جو لکھنے کا انداز ہے، اسلوب، انداز تحریر، یعنی آپ کا کسی بھی بات کو تحریر کرنے کا، لکھنے کا جو انداز ہے وہ اسلوب کہلاتا ہے۔ تو اگر ہم ان کا لکھنے کا انداز دیکھتے ہیں، یعنی ان کی تحریروں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان میں کوئی بھی بناوٹ یا آرٹیفیشل چیزیں یا موضوعات نظر نہیں آتے۔ اور مزاح کی چاشنی ان کی تحریر میں خاص لطف دیتی ہے۔ چاشنی کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے، جب ہم کچھ بھی بناتے ہیں تو اس میں سے ایک تھوڑی سی مقدار یا تھوڑا سا حصہ بعض دفعہ ہوتا ہے ہم چکھتے ہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو۔ لفظی مطلب تو چاشنی کا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کچھ بنایا ہے اس میں سے تھوڑی سی مقدار جو آپ چکھنے کے لیے لیتے ہیں، یہ اس کا لفظی مطلب ہے۔ لیکن ہم عام روٹین میں اس کو کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ مٹھاس کے لیے، کسی میٹھی چیز کے لیے، مٹھاس کے لیے، ذائقے کے لیے ہم یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اصل جو اس کا لفظی مطلب ہے وہ ہے ذائقہ چکھنا، تھوڑی سی مقدار لے کے کسی چیز میں سے اس کے ذائقے کا پتہ چلانا، ذائقہ چکھنا۔ لیکن ہم عام طور پر اس کو جو استعمال کرتے ہیں وہ مٹھاس کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو مزاح کی چاشنی یعنی مزاح کا جو ایک ذائقہ ہے یا مزاح کی جو ایک مٹھاس ہے ان کی تحریروں میں، وہ ان کی تحریر کو خاص لطف دیتی ہے، تو پڑھنے والے کو اس لیے ان کی تحریریں زیادہ پسند آتی ہیں۔
بقول رشید احمد صدیقی ایک بہت بڑے نقاد ہیں. رشید احمد صدیقی مصنف بھی ہیں, بہت سی کتابیں لکھی ہیں, تنقید کی بھی انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں, تنقیدیہ تبصرہ. اب تنقیدیہ تبصرہ کیا ہے؟ کسی اور مصنف یا شاعر کی کوئی بھی تحریر آپ پڑھیں, شاعری پڑھیں یا اس کی کتاب پڑھیں اور پھر اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں, اپنی رائے کا اظہار کریں, تو یہ چیز تنقید یا تبصرہ کہلاتی ہے. فرحت اللہ بیگ کی تحریروں کو پڑھنے کے بعد مرزا رشید احمد صدیقی کیا کہتے ہیں ان کی تحریروں کے بارے میں کہ فرحت کے اسلوب کی نمایاں خوبی فکروں کا اختصار ہے. اختصار مختصر سے نکلا ہے, مختصر ہونا یعنی آپ کی تحریر کا چھوٹا ہونا. تو ان کے نزدیک ان کی تحریر اسلوب میں نے پہلے بتا دیا, انداز تحریر. تو ان کے انداز تحریر کی خوبی کیا ہے کہ وہ بہت چھوٹے چھوٹے فقرے لکھتے ہیں, بہت لمبی بات نہیں کرتے, جو بھی بات کہنی ہو اس کو بڑی خوبصورتی سے چھوٹا کر کے بیان کر دیتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے فقروں سے رواں دواں عبارت کا جادو جگاتے ہیں. عبارت کہتے ہیں ایک پیراگراف کو, ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے فقرے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور عبارت بنتی چلی جاتی ہے. یعنی جو بھی لمبا بڑا مضمون لکھا ہے اس کی خوبی کیا ہے کہ اس میں فقرے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. آپ چھوٹا سا فقرہ پڑھتے ہیں اور اس میں اگر کوئی مزاحیہ پہلو ہے تو اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ پوری تحریر پڑھ رہے ہیں, بات جگہ جگہ رکتی نہیں ہے بلکہ اس کا تسلسل اس میں جاری رہتا ہے. فرحت کے تحریر میں اسلوب کی یکسانیت معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس پر انسانی عقل جس پر یقین نہ کرے, یعنی ایسی چیز جو انسان کی رسائی اس کی پہنچ سے باہر ہو, یعنی وہ کام جو انسان نہیں کر سکتا وہ معجزہ کہلاتی ہے. تو یکسانیت کہتے ہیں ایک جیسا ہونا, یعنی جس ٹاپک کو لے کے وہ اپنا مضمون شروع کرتے ہیں پورے مضمون میں ان کا وہی ٹاپک, اس پہ گرپ رکھتے ہیں, اسی ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں. تو جو ایک جیسا ایک طرح کا مضمون ہے, اور یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ جب آپ کسی بھی ٹاپک پر بات کرنا شروع کرتے ہیں, جب آپ بولتے ہیں تو ظاہری بات ہے بات کرتے کرتے کوئی اور موضوع آتا ہے, ہم کسی اور طرف نکل جاتے ہیں. جب آپ لکھتے ہیں تب بھی اسی طرح لکھتے لکھتے آپ وہ کسی اور طرف نکل جاتے ہیں, لیکن وہ ایک ہی جو موضوع ہے اس کو شروع سے آخر تک وہ اپنی تحریروں میں قائم رکھتے ہیں, جو کہ ایک ان کے نزدیک بہت حیرت انگیز بات ہے. وہ ایک مضمون کو جس رنگ میں شروع کرتے ہیں اسی رنگ میں انجام تک پہنچاتے ہیں. وہی بات جس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں جس طرح سے اس کو ختم بھی اسی طرح کرتے ہیں. مرزا فرحت اللہ بیگ ابتدا میں مرزا علم نشرہ کے کلمی نام سے لکھتے تھے. اچھا بیٹا, کلمی نام کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ کوئی مصنف یا کوئی بھی شاعر جو ہے وہ جب اپنے اصل نام کی بجائے کوئی فرضی نام اختیار کر لے جو اپنی تحریروں کے لیے وہ اختیار کرتا ہے تو وہ کلمی نام کہلاتا ہے. یعنی ان کا اصل نام کیا ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ, لیکن جب انہوں نے ابتدا میں لکھنا شروع کیا تو یہ کس نام سے لکھتے تھے؟ مصنف کی جگہ یہ جو اب ان کا نام ہم مرزا فرحت اللہ بیگ پڑھ رہے ہیں یہ اس کو مرزا علم نشرہ کے نام سے لکھتے تھے. تو ابتدا میں انہوں نے جس کلمی نام سے لکھنا شروع کیا وہ مرزا علم نشرہ تھا. بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور عظمت اللہ خان نے ان کی ہمت بڑھائی. مولوی عبدالحق جنہیں ہم سب بابائے اردو کے لقب سے جانتے ہیں, اور اسی طرح ایک اور جو مصنف ہیں عظمت اللہ خان, انہوں نے ان کی ہمت بڑھائی, یعنی ان کو حوصلہ دیا کہ کچھ مصنفین اس لیے بھی کسی کلمی نام سے لکھتے ہیں کہ وہ جو تحریریں لکھ رہے ہیں آیا وہ لوگوں کو پسند آئیں یا نہ آئیں, پتہ نہیں لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا آگے سے پسند ناپسند کو لیتے ہوئے, تو وہ اپنا کوئی بھی فرضی نام اختیار کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ ان کا کام بہت بہترین تھا, تحریریں بہت اچھی تھیں, تو جب دوسرے مصنفین نے ان کا حوصلہ بڑھایا, ان کو ہمت دی, تو پھر انہوں نے اپنے اصل نام سے لکھنا شروع کیا. یعنی پھر انہوں نے اپنی تحریروں میں جو مصنف کا نام اپنا اصل نام مرزا فرحت اللہ بیگ لکھنا شروع کیا. آگے ان کی چند ایک تحریروں کے نام ہیں نذیر احمد کی کہانی, پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ. یہ ان کے یادگار مضامین ہیں, یہ ان کے وہ مضامین ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. ان کے مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں. جتنے بھی ان کے مضامین ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی صورت میں مضامین فرحت کے نام سے شائع کیا گیا, اور یہی آپ کے
اس سبق کا ماخذ بھی ہے، آپ کا یہ سبق بھی یہیں سے لیا گیا ہے۔ وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ قادر الکلام اپنے کلام پر قدرت رکھنے والا یعنی مہارت رکھنے والا ایک بہت ماہر اور بہترین شاعر بھی تھے۔ انہوں نے شاعری بھی لکھی اور ان کی جو شاعری کی کتاب ہے میری شاعری ان کے کلام کا انتخاب ہے، یعنی انہوں نے جتنی بھی شاعری لکھی اس کو ایک کتاب کی صورت میں چھاپ لیا گیا اور اس کو نام دیا گیا میری شاعری۔ تو یہ ان کی شاعری کی کتاب ہے جس کا نام ہے میری شاعری۔ تو یہ بیٹا مصنف کا تعارف تھا جو ہم نے پڑھ لیا، یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آگے ہم اپنا سبق شروع کریں گے۔ ہمارا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے امتحان۔ ایک تو امتحان مزاحیہ انداز میں لکھا گیا ہے، اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیوں گھبراتے ہیں، خاص طور پر جو طالب علم ہوتے ہیں جب بھی امتحان کے دن قریب آتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، اور یہی جو گھبراہٹ ہے یا جو ایک فوبیا ہے امتحان کو لے کر جو پریشان رہتے ہیں مختلف طلبہ، تو اس کو انہوں نے ایک مزاحیہ انداز دیا ہے، مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک تو آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا مقصود ہے، ایک پیغام دینا مصنف کا کہ امتحان کی اہمیت کیا ہے۔ ظاہری بات ہے آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی سیکھتے ہیں، پھر اس کو بتانے کے لیے، اس کو اسیس کرنے کے لیے کہ وہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا، کیسے سمجھ میں آیا، تو اس کے لیے امتحان لیے جاتے ہیں۔ تو ایک تو طلبہ کے اندر اس چیز کا شعور آئے کہ امتحان ضروری ہے، ظاہری بات ہے آپ کی تعلیم کا ایک حصہ ہے، آپ کے طریقہ تعلیم کا ایک ضروری اہم حصہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا، ایک تو آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ امتحان چونکہ لازمی ہے تو سیریسلی ہمیں اس چیز کی تیاری بھی کرنی چاہیے، امتحان کو جو ہے ہمیں بہت سیریسلی لینا چاہیے۔ اور دوسرا، بعض دفعہ کچھ طلبہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے راستے ڈھونڈتے ہیں کہ ان کو محنت نہ کرنی پڑے، تو محنت کے بغیر کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں ملتی۔ یہ قدرت کا اصول ہے، یہ فطرت کا اصول ہے کہ کامیابی ہمیشہ کب ملتی ہے؟ جتنی آپ محنت کرتے ہیں، جس قدر آپ محنت کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ اور امتحان میں خاص طور پر آپ طالب علموں کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے سمجھ لینا کہ جب تک آپ کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ ادھر ادھر کے چور راستے ڈھونڈ کے، نقل کر کے یا کسی اور ذریعے سے امتحان پاس کر لیں گے تو ایسی صورت ہر دفعہ تو پیش نہیں آ سکتی، ایسی خوش قسمتی ہر دفعہ نہیں مل سکتی کہ آپ بغیر پڑھے جائیں اور صرف نقل کے آسرے پہ آپ امتحان جو ہے اس میں کامیاب ہو جائیں، تو ایسا تو ناممکن ہے۔ اور دوسرا، جو لوگ، ایک اور پیغام جو مصنف آپ کو اس سبق کے ذریعے دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ امتحان بغیر پڑھے دیتے ہیں، محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے اور صرف نقل کے آسرے پر امتحان دینے جاتے ہیں، تو آخر میں انہیں صرف شرمندگی ہی اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ بن محنت کچھ کام نہ آئے، کام آئے نہ داری، محنت ایسا راز کے جس سے ریت بنے پھلواری۔ تو آپ محنت کے ذریعے ہی اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں، نہ کہ دوسرے راستے تلاش کر کے۔ اچھا جی، ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہیں تو یہ بھی نہ سہی۔ یہ ایک شعر ہے جو اصل میں شعر ہے، نہ ہوئی گر میرے مرنے سے تسلی نہ سہی۔ تو چونکہ مزاحیہ ایک انداز میں شاعر نے امتحان کو بیان کیا ہے، امتحان میں جس طرح سے لوگ گھبراتے ہیں اس موضوع کو بیان کیا ہے، تو اس شعر کے اس مصرعے کو انہوں نے مزاحیہ انداز دے دیا اور امتحان کا لفظ یہاں استعمال کر لیا کہ میں نے جو پرچے دیے ہیں، جو پیپر دیے ہیں، اگر چیک کرنے والے کو میرے پیپر پسند نہیں آئے، اگر اس کی تسلی نہیں ہوئی اور اس نے مجھے فیل کر دیا تو کوئی بات نہیں، مجھے اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امتحان اور بھی باقی ہیں تو یہ بھی نہ صحیح۔ ابھی میری بڑی عمر پڑی ہے، اس سال فیل ہو گیا تو کیا ہوا، دوبارہ پھر اگلے سال امتحان دے لوں گا اور پھر پاس ہو جاؤں گا۔ اور یہ حالانکہ ایسی صورت جو ہے وہ کبھی بھی سوچی نہیں جا سکتی، لیکن چونکہ مزاحیہ انداز میں مقصد ان کا کیا ہے کہ انہوں نے ان طالب علموں کو بتایا ہے کہ جو پورا سال تو محنت نہیں کرتے اور پھر آخر میں نقل کی اور دوسری چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شرمندگی کی صورت میں نکلتا ہے۔ جی، لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں جیسے ہی سنتے ہیں کہ امتحان ہونے والے ہیں، پیپر آنے والے ہیں، تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ لیکن مصنف نہ تو امتحان سے گھبراتے ہیں، نہ ہی اسے کوئی بہت پریشان کرنے والی بات سمجھتے ہیں، اس لیے انہیں تو عموماً ہنسی آتی ہے اس بات پہ
کہ آخر لوگ امتحان کے نام سے کیوں گھبراتے ہیں، آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے ان کے نزدیک، امتحان میں بھلا ایسی گھبرانے والی کیا بات ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ ظاہری بات ہے امتحان کا نتیجہ دو ہی صورتوں میں نکلتا ہے، یا تو آپ پاس ہو جائیں گے یا آپ فیل ہو جائیں گے۔ تو دو ہی صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے تو آئندہ سال صحیح، اگر آپ اس سال پاس نہیں ہوئے تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ سال صحیح۔ اب یہ پریکٹیکلی آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ اس سال کامیاب نہ ہوئے تو آپ کو اس چیز کو لے کے اسپیئر نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ صرف سمجھیں یہاں پڑھنے کی حد تک ہی اس کو سمجھیے گا۔ تو اس سال کامیاب نہ ہوئے تو آئندہ سال صحیح، کوئی بات نہیں، اگر آپ اس سال پاس نہیں ہو سکے تو پھر کیا ہوا، آپ اگلے سال پاس ہو جائیے گا۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا، انہوں نے کہا جب میں اپنے دوستوں کو دیکھتا تھا، ہم جماعت ایک ہی جماعت میں پڑھنے والے کلاس فیلوز ہم جس کو کہتے ہیں، تو جب میں ان کو دیکھتا تھا کہ جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے ان کے حواس، ان کا دماغ مختل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی۔ جو لفظ ہے مختل، اس کا مطلب ہوتا ہے بگڑا ہوا، درہم برہم، اور اگر ہم آسان کر کے سمجھیں اس کو تو پریشان ہو جانا۔ جب آپ بہت زیادہ کسی چیز کو لے کے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی امتحان کے دن قریب آتے، جتنے بھی مضمون نگار، مضمون لکھنے والے یعنی فرحت اللہ بیگ، وہ خود کو انہوں نے ایک طرح سے اپنی بات کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا تھا کہ جیسے ہی امتحان کے دن قریب آتے تھے تو جتنے بھی ان کے ساتھ کلاس فیلوز ہیں، ان کی جماعت میں پڑھنے والے جو لوگ ہیں، جو ان کے دوست ہیں، وہ سب گھبرا جاتے، پریشان ہو جاتے اور ان کو کچھ سمجھ نہ آتا کہ وہ کیا کریں، اور اسی گھبراہٹ اور پریشانی سے کمزور ہو جاتے۔ صورتیں اتنی سی نکل آنا، گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، کمزور ہو جانا، یعنی آپ کی پریشانی کے آثار جب آپ کے چہرے پر نظر آنے لگے۔ بندے پر امتحان کا رتی برابر اثر نہ پہلے تھا اور نہ اب اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ بندے سے مراد کیا ہے، مصنف اپنی بات کریں۔ رتی برابر، اچھا بیٹا رتی برابر جو لفظ ہے مطلب تھوڑا سا یا ذرا سا بھی اثر نہ ہونا۔ ہم مختلف چیزوں کو ماپنے کے لیے مختلف پیمانے استعمال کرتے ہیں۔ پانی کو، لیکوڈ کو کس طرح سے ماپا جاتا ہے، مختلف چیزوں کو، گیسز کو کس طرح سے ماپا جاتا ہے، اس کے لیے ہم مختلف پیمانے استعمال کرتے ہیں۔ سونے کو عموماً ماپنے کے لیے جو پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں جو سب سے ہلکا اور سب سے کم وزن ہوتا ہے وہ رتی کہلاتا ہے۔ تو ہم جب کسی بہت معمولی چیز کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ہم مثال دیتے ہیں، یا تشبیہاً ہم رتی کا جو لفظ ہے وہ مثال کے طور پر یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ تو رتی برابر اثر سے مراد کیا ہو گیا، ذرا سا، تھوڑا سا بھی اثر نہ ہونا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو کبھی بھی امتحان کے نام سے نہیں گھبرایا، نہ ہی میں ڈرا، مجھ پر تو امتحان کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا تھا، نہ پہلے تھا جب امتحان کی تیاری کرنی تھی، اور نہ اب جب اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ اور اب جب امتحان ہو چکے اور جو بھی نتیجہ آیا، مجھے تو اب بھی افسوس نہیں ہے کہ میں نے کیا امتحان دیا اور کس طرح سے اس کا نتیجہ نکلا۔ اب مصنف کے نزدیک امتحان تو ایک طرح سے ایک تفریح کا باعث ہے۔ کیسے تفریح کا باعث ہے؟ امیدواروں کا مجمع، امیدوار امتحان میں شریک ہونے والے، مجمع ہجوم سے یہ لفظ نکلا ہے، یعنی لوگوں کا اکٹھا ہو جانا۔ ان کے نزدیک کیا ہے، بہت سے کینڈیڈیٹس یعنی جو پیپر دینے کے لیے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، تو ایک جگہ بہت سے اسٹوڈنٹ، ظاہری بات ہے جہاں سینٹرز بنتے ہیں، جہاں امتحان ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ نئی نئی صورتیں، آپ کو نئی نئی شکلیں دیکھنے کو ملتی ہیں، عجیب عجیب خیالات، ہر شخص کا ایک الگ خیال ہوتا ہے، آپ نئے نئے خیالات کے لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا۔ دل سیر ہونا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے دل بھر جانا، تو یہ سب تو ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی بھی آپ کا دل نہیں بھر سکتا۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوئے جائے۔ اب یہ ہوئے جائے متروک ترکیب ہے۔ متروک تراکیب کیا ہوتی تھی؟ کچھ ہماری متروک تراکیب ہوتی ہیں، کچھ ہماری مستعمل تراکیب ہوتی ہیں۔ متروک ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یعنی پرانی جو بھی اردو لکھی، بولی یا پڑھی جاتی تھی
وہ ہماری متروک تراکیب ہیں جنہیں اب ہم نے آہستہ آہستہ چھوڑ دیا اور مستعمل ان کی جگہ اب ہم جو استعمال کرتے ہیں. اب یہ ہوئے جائے, ہم اس کو اگر اب آج لکھیں یا بولے تو کیا کہیں گے, امتحان ہوتے جائیں. تو مطلب وہی ہے کہ تمام عمر جو ہے وہ امتحان ہوتے رہیں, امتحان ہوتے ہی جائیں, لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دی جائے. امتحان تو ہوتا رہے, مصنف جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امتحان دینے کے لیے وہ جائیں, نئی نئی شکلیں دیکھیں, نئے نئے لوگوں سے ملیں, نئے نئے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملے, لیکن امتحان میں سے صرف ایک ہی شرط اٹھا دی جائے ان کے نزدیک کہ پڑھنے اور یاد کرنے کی. اور یہی وہ بنیادی شرط ہے جو ایک امتحان کے لیے ضروری ہوتی ہے, لیکن مصنف کے نزدیک یہ شرط جو ہے وہ اٹھا دی جائے. اب یہاں سے آگے سے وہ اپنی کہانی شروع کرنے لگے ہیں کہ میری سنیے. اپنی کہانی سناتے ہوئے یہاں سے انہوں نے اپنی کہانی شروع کی کہ انہوں نے جب امتحان دیا تو انہوں نے کس طرح سے امتحان دیا. تو میری سنیے کہ 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا. لا کلاس قانون کا جو امتحان دیا جاتا ہے, تو 2 سال کا کورس تھا. اب وہ انہوں نے پورا کیا, مگر کس طرح پورا کیا انہوں نے. شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا, جو بھی دوست احباب تھے ان کے, جو کلاس فیلوز تھے, جو دوست تھے, جیسے ہی شام ہوتی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتے. واپسی کے وقت لا کلاس میں بھی جھانک آتا, اور جب گھوم پھر کے واپس آ رہے ہوتے تو جو کلاس ہو رہی ہوتی تھی, جھانکنا اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے سرسری نگاہ ڈالنا, یعنی بہت غور سے جب آپ کسی چیز کو نہیں دیکھتے ہیں تو جھانکنا کا لفظی مطلب ہوتا ہے جھانک آنا, یعنی ایک سرسری نگاہ ڈالنا. آپ بہت غور سے چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں, چلتے چلتے آپ نے اندر دیکھا ایک لمحے کے لیے اور پھر آپ آگے کی طرف بڑھ گئے یا گزر گئے, اس کو کہتے ہیں جھانک آنا. تو ایسے ہی گزرتے گزرتے باہر سے دیکھتے, یعنی کلاس کے اندر جانے کی زحمت یا پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے تھے, بلکہ باہر سے کھڑے ہو کے دیکھ کے آ جاتے. منشی صاحب دوست تھے. منشی صاحب پرانے دور میں جو بھی حاضری لگایا کرتا تھا اس کو منشی صاحب کہا جاتے تھے, یعنی حاضری لگانے والے. جس طرح آپ کے انچارجز جو ہیں وہ آپ کی حاضری لگاتے ہیں, تو اس طرح اس دور میں منشی صاحب حاضری لگانے والے کو کہا جاتا تھا. اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغرق, غرق یا ڈوبا ہوا یا مصروف, کوئی بھی لفظ آپ اس کے لیے لکھ سکتے ہیں. اور جو لیکچرار صاحب ہیں وہ پڑھانے میں اتنے مصروف ہوتے تھے کہ حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا استاد کو کہ کلاس میں کون ہے کون نہیں ہے, کون باہر سے دیکھ رہا ہے کون اندر سے باہر دیکھ رہا ہے. تو ان کو تو اس چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھانے میں بہت مصروف ہوتے تھے. تکمیل کہتے ہیں مکمل ہونا, یعنی حاضری کو پورا کرنا. اس میں بھی انہیں کوئی مشکل نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ کہ جو منشی صاحب ہیں وہ بھی ان کے دوست تھے. تو بیٹا یہاں تک ابھی ہم نے اپنا چیپٹر پڑھ لیا کہ جب انہوں نے اپنا امتحان دیا, یہاں سے انہوں نے اس چیز کے بارے میں بتایا کہ جو امتحان ہے اس سے پتہ نہیں لوگ کیوں گھبراتے ہیں اور انہیں اس چیز پہ ہنسی آتی ہے. ان کے نزدیک تو یہ محض ایک تفریح کا باعث ہے. لیکن یہاں آ کر پھر انہوں نے اپنی کہانی سنانی شروع کی. اب چونکہ ہمارے لیکچر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہیں سے اپنے سبق کو پھر آگے جاری کریں گے, یہیں سے شروع کریں گے. ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا آپ کوشش کیجیے گا اس کو دوبارہ سے ایک مرتبہ ضرور پڑھیں گھر میں. تب تک کے لیے بیٹا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.